अस्सलाम वालेकुम मतिउल्ला जान MJ TV। आज सुप्रीम कोर्ट तारीख के औराक पलटने जा रही हैं। तकरीबन 44 साल पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो इस सुप्रीम कोर्ट ने फांसी दी थी एक मशकूक कत्ल के मुकदमे में, उस फांसी के हवाले से आज 9 रुकनी बेंच एक बार फिर बैठ रहा है और सदारती रेफरेंस जो आज से 12 साल पहले भेजा गया था सदर आसिफ अली जरदारी की तरफ से, इस सवाल के साथ कि सुप्रीम कोर्ट तारीख की दुरुस्तगी करे और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सज़ा दी थी, तारीख उसे अदालती कत्ल के तौर पे याद करती है, उसका अदालतों में हवाला भी नहीं दिया जाता, तो सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर अपने उस 44 साल पुराने फ़ैसले पे गौर करे और अपने फ़ैसले को वापस ले। क्योंकि कानून की किताबों में तो अभी भी ये लिखा है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो कत्ल के मुजरम थे और उस जुर्म में उनको सज़ाए मौत हुई। उस सदारती रेफरेंस के हवाले से आज 9 रुकनी बेंच कमरा अदालत में चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में अपने उस 44 साल पुराने फ़ैसले पर गौर करेगा, उस सदारती रेफरेंस पर गौर करेगा जो 12 साल पहले यहाँ भेजा गया था, मगर कोई चीफ जस्टिस उसको सुन नहीं रहा था। तो ऐसे सूरत में इस वक्त मैं जहाँ मौजूद हूँ, ये है सुप्रीम कोर्ट की तारीख, ये है सुप्रीम कोर्ट का म्यूज़ियम, और इस म्यूज़ियम के अंदर सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े नाम जो चीफ जस्टिस साहिबान थे उनकी बड़ी बड़ी तस्वीर आप मेरे पीछे लगी देख रहे हैं। तो आइए आपको मुलाकात करवाते हैं उस चीफ जस्टिस से कि जिस चीफ जस्टिस ने आज से 44 साल पहले सुप्रीम कोर्ट में जुल्फ़िकार अली भुट्टो का मुकदमा सुना और उनको कत्ल के जुर्म में सज़ाए मौत सुनाई। ये हैं वो मौसूफ़ जज जिनको यहाँ सुप्रीम कोर्ट के म्यूज़ियम में ऑनरेबल चीफ जस्टिस के तौर पर याद किया जाता है। ये वो नेम प्लेट है उस जज की, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस S अनवारुल हक, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, 23 सितंबर 1977 से 25 मार्च 1981। यानी ये जनरल ज़िया-उल हक के जुलाई 1977 के मार्शल लॉ के बाद जो एक चीफ जस्टिस से इनसे पहले, उनसे भी आपकी मुलाकात करवाते हैं। जनाब जस्टिस मोहम्मद याकूब अली, ये जब 22 सितंबर 1977 को रिटायर हो गए जनरल ज़िया-उल हक के मार्शल लॉ के 2 महीने बाद, तो फिर उसके बाद चीफ जस्टिस अनवारुल हक जो थे वो उन्होंने अपना ओहदा संभाला सितंबर 1977 से 25 मार्च 1981 तक। तो इन साहब ने सुप्रीम कोर्ट के उस बेंच की सरबराही की बतौर चीफ जस्टिस, जिसने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सज़ाए मौत के ख़िलाफ़ अपीलों की समाअत की। ये मौसूफ़ आज भी बड़े इज़्ज़त व एहतराम से यहाँ सुप्रीम कोर्ट की तारीख़ की दीवारों यानी म्यूज़ियम की दीवारों पे इनको आवेज़ा किया गया है। और जब भी यहाँ पे अब नई नस्ल आती है, कोई तालिब इल्म आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, तो उनको बताया जाता है कि ये माशाल्लाह से ये वो अजीम चीफ जस्टिस हैं जो किसी ज़माने में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सरबराही करते रहे। यही वो तारीख़ है जो आज सुप्रीम कोर्ट दुरुस्त करने जा रही है, और यही वो शख्स है जिसने इस तारीख़ का मुँह काला किया और पाकिस्तान की सियासी तारीख़ पे अपने फ़ैसले के ज़रिए एक काला धब्बा लगाया। इन मौसूफ़ को आज भी बड़े इज़्ज़त और एहतराम के साथ उन तमाम दूसरे जजेस के साथ ही दीवार पे आवेज़ा किया गया है जिन जजों ने बज़ाहिर जमहूरियत के लिए और आइन के लिए कुर्बानियाँ भी दी, और आज इन्हीं चीफ जस्टिस के फ़ैसला जो है उस पर सुप्रीम कोर्ट दोबारा गौर करेगी। इन्हीं चीफ जस्टिस का वो फ़ैसला था कि जिसके बायस उसके बाद पाकिस्तान में जो कुछ भी हुआ उसमें इन चीफ जस्टिस ने अपने कलम की खिदमत एक फ़ौजी डिक्टेटर जनरल ज़िया-उल हक के को पेश कर दी और अपना पेशा जो है उसको बदनाम किया। ये हैं वो जस्टिस अनवारुल हक। इनके साथ एक और चीफ जस्टिस भी बाद में गुज़रे। वो जब भुट्टो की अपील सुनी जा रही थी वो चीफ जस्टिस नहीं थे, वो एक जज थे। जी हाँ, जस्टिस नसीम हसन शाह, ये 17 अप्रैल 1993 से 14 अप्रैल 1994 तक चीफ जस्टिस रहे। ये वो चीफ जस्टिस हैं जो बतौर जज भुट्टो की अपील इन्होंने जस्टिस अनवारुल हक के साथ बेंच पे बैठ के सुनी
اور بعد میں ایک انٹرویو کے اندر انہوں نے یہ اعتراف کیا، یہ اقرار کیا کہ جنرل ضیاء الحق کے دباؤ میں آ کے سپریم کورٹ کے ججوں نے بشمول ان کے اپنے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کی سزا سنائی۔ اور یہ انٹرویو افتخار احمد خان پاکستان کے بہت ہی معروف اور ایک تاریخی صحافی ہیں، ان کو انہوں نے جیو ٹیلی ویژن پہ جواب دہ پروگرام میں دیا تھا، اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ اپنی نوکری بچانے کے لیے ججز اکثر جو ہیں ایسے فیصلے ان کو کرنا پڑتے ہیں۔ تو یہ موصوف جو ہیں ان کا تعلق براہ راست ایک اور بعد میں آنے والے چیف جسٹس سے بھی بنتا ہے۔ جسٹس نسیم حسن شاہ کے داماد جو ہیں وہ ماشاءاللہ سے ایک اور چیف جسٹس جو بعد میں آئے ان سے بھی ہم ملاقات آپ کی کرواتے ہیں۔ جسٹس نسیم حسن شاہ کے داماد تھے جناب چیف جسٹس آصف سعید خان کھوسہ۔ یہ ہیں وہ چیف جسٹس آصف سعید خان کھوسہ جنہوں نے بعد میں پاناما بینچ کا وہ مشہور زمانہ فیصلہ بھی دیا، اور چیف جسٹس آصف سعید خان کھوسہ جو ہیں جنوری 2019 سے دسمبر 2019 تک تقریباً 2 سال تک چیف جسٹس ہے، اور اپنے اس فیصلے میں انہوں نے ایک اور وزیر اعظم کے ساتھ جو کیا وہ بھی اب ایک تاریخ کا حصہ ہے۔ انہوں نے پاناما بینچ کے اپنے فیصلے میں بغیر ٹرائل کے ایک وزیر اعظم نواز شریف کو نااہل قرار دیا، اور ساتھ یہ بھی لکھا گاڈ فادر ایک بہت مشہور ناول ہے ماریو پوزو کا، اس کے اقتباسات اپنے فیصلے کے آغاز میں لکھے، اور یہ تاثر دیا کہ جیسے نواز شریف جو تھے یا شریف خاندان جو تھا وہ بہت کوئی گاڈ فادر تھا، اور بغیر ٹرائل کے نواز شریف کو نااہل کرنے کا حکم دیا۔ وہی نواز شریف جن کو آج عدالتیں جو ہیں مختلف پاناما کیسز کے حوالے سے جو مقدمات میں سزائیں ہوئی تھیں ان کی سزائوں کو ختم کر رہے ہیں۔ تو یہ نسل در نسل کچھ ججز صاحبان نے اپنی وفاداری نبھائی، آئین اور قانون سے نہیں بلکہ ان فوجی آمروں کے ساتھ اور ان طاقتوں کے ساتھ کہ جو کبھی کبھی سٹیج پر آ کے اور کبھی کبھی پردے میں رہ کے سویلین حکومتوں کے خلاف سازشیں کرتی رہی ہیں اور ان کو گراتی رہی ہیں۔ یہ موصوف بھی یہاں دیوار پہ بڑی عزت اور احترام کے ساتھ لٹکائے گئے ہیں، اور یہ ہیں جناب جسٹس شاہد حسین خان، اور یہ جنوری 2000 میں چیف جسٹس بنے۔ انہوں نے پی سی او پر حلف اٹھایا جنرل مشرف کے، اور جنرل مشرف کے مارشل لاء کو جائز قرار دیا۔ تو بہرحال یہ وہ تاریخ ہے جس کی درستگی آج ذوالفقار علی بھٹو کے ریفرنس میں کرنے کی ایک کوشش کی جائے گی، اور اس کوشش کے بعد کیا ہوگا؟ کیا ان ججوں کی اور ایسے کرداروں کی تصاویر کو الٹا لٹکایا جائے گا یا ہٹایا جائے گا، یا ان کے ساتھ ان کے اصل کارنامے تحریر کیے جائیں گے؟ یہ تو اب معلوم ہوگا جب سپریم کورٹ ذوالفقار علی بھٹو کے ریفرنس کے حوالے سے کوئی فیصلہ دے گی۔ السلام علیکم، مطیع اللہ جان، ایم جے ٹی وی۔ آج سپریم کورٹ اپنی ایک تاریخی بظاہر غلطی کی درستگی کرنے جا رہی ہے، مگر کیا وہ واقعی غلطی تھی؟ اور یہ غلطی تھی سپریم کورٹ کا 44 سال پرانا وہ فیصلہ جو کہ ایک سابق وزیر اعظم، مرحوم وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت کی صورت میں سنایا گیا تھا، اور ان کی سزائے موت پہ پھر عمل بھی ہوا، مگر ان کے خلاف شواہد کیا تھے، اور جن حالات میں اور جس حکومت کے تحت یہ فیصلہ آیا سپریم کورٹ میں، وہ ماحول اور وہ حالات خود بہت مشکوک تھے، اور ان مشکوک حالات کے باعث جو اصل قتل تھا، جو اصل جرم تھا، اس کے اوپر بھی سوال اٹھ گئے، اور اس اصل قتل اور اصل جرم کے حوالے سے آج ہمارے ساتھ ایک بڑی تاریخی شخصیت موجود ہیں، احمد رضا قصوری۔ یہی وہ شکایت کنندہ تھے، یہی وہ مدعی تھے کہ جن کی درخواست کے اوپر جنرل ضیاء الحق جیسے فوجی آمر کے دور میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کی سزا سنائی تھی۔ آج ہم احمد رضا قصوری سپریم کورٹ میں موجود ہیں۔ کچھ ہی دور میں سپریم کورٹ میں ایک 9 رکنی بینچ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں اس صدارتی ریفرنس کی سماعت کرے گا جو آج سے 12 سال پہلے اس وقت کے صدر آصف علی زرداری نے بھیجا تھا، اور اس ریفرنس میں یہ سوال اٹھایا گیا تھا کہ کیا سپریم کورٹ جو ہے اپنے 44 سال اس پرانے
فیصلے پر دوبارہ غور کر سکتی ہے. یعنی اس میں اگر بھٹو کو بطور ایک قاتل سزا سنائی گئی تھی تو اگر تاریخ اس کو ایک عدالتی قتل کہہ رہی ہے تو کیا قانون کی کتابوں میں بھی اس فیصلے کو ایک عدالتی قتل کے طور پہ یاد نہیں کرنا چاہیے؟ تو پہلے ہم بات کرتے ہیں مدعی سے کہ آخر مدعا کیا تھا، الزام کیا تھا. ہم احمد رضا قصوری ہمارے ساتھ موجود ہیں. اب ماشاءاللہ سے 80 سال سے زائد، 85 جی 85 سال ان کی عمر ہے. ایک بیرسٹر ہیں، بڑے معروف قانون دان بھی ہیں اور ایک تاریخی شخصیت ہیں. قصوری صاحب، یہ مدعا کیا تھا، یہ واقعہ کیا ہوا تھا جس کی بنیاد پہ ذوالفقار علی بھٹو کو سپریم کورٹ نے سزائے موت سنائی؟ دیکھیں، بہت سارے لوگ شاید یہ سمجھتے ہوں گے کہ میرے بھٹو کے ساتھ جو اختلافات ہوئے، شاید میں نے کوئی چیز اسے مانگی اور اس نے نہیں دی اور میں ناراض ہو کے میرے اختلافات شروع ہو گئے. حقیقت میں یہ بات نہیں ہے. 28 سال کی عمر میں ممبر سینٹرل کمیٹی آف پیپل پارٹی تھا. 30 سال کی عمر میں آئی واز الیکٹڈ ٹو دی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی آف پاکستان ایز اے ینگسٹ ممبر آف دی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی. اور 31 سال کی عمر میں آئی واز گیون دی ہائیسٹ اوارڈ آف دی پیپل پارٹی، نشان پیپل پارٹی، ایٹ اے کنونشن ان PIDC ہال کراچی کلفٹن آن 14th of March 1971. اس میں بھٹو نے 5 آدمیوں کو یہ دیا. یہ 1 تولے کا سونے کا ایوارڈ تھا. ایک بھٹو نے اپنے آپ کو دیا، دوسرا اس نے دیا میر رسول بخش تالپور کو، لیٹر آن بکیم دی گورنر آف سندھ. تیسرا دیا اس نے حیات محمد شیرپاؤ کو جو بعد میں بنا گورنر فرنٹیئر. چوتھا دیا اس نے مراج احمد خان کو، اور 5واں اس نے دیا مجھے. یہاں نہ اس نے کوئی مسواک خر کو دیا، نہ کوئی اس نے مراج خالد کو دیا، نہ کوئی ڈاکٹر مبشر کو دیا، نہ کوئی اپنا ممتاز بھٹو کو دیا، نہ کوئی پیر زادہ کو دیا. آئی واز دی اونلی ممبر آف دی پارٹی جس کو انہوں نے اتنا بڑا ایوارڈ دیا. سو دیٹ مین کہ میری کوئی اس سے کوئی ناراضی اس لیے نہیں تھی کہ میرے میں کہیں احساس محرومی تھا، بلکہ یہاں تک کہ آئی واز دی اونلی پریولیج پرسن جو کہ بھٹو اپنے گھر میں ٹھہراتا تھا. کسی کو بھٹو اپنے گھر میں نہیں ٹھہراتا تھا. تو چیز یہ ہے کہ جب الیکشن ہو گئے تو بھٹو کے 4-5 بیان ہیں جن کا میں تذکرہ کر دوں. اس کا پہلا بیان جو ہے وہ 14 فروری 1971 ہے، اور وینیو ہے حیات محمد خان شیرپاؤ کا گھر پشاور میں. اور وہاں بھٹو نے کہا کہ پیپلز پارٹی would not be attending the forthcoming session of the National Assembly because we would be treated as double hostages and that will be going to slaughterhouse. کہ پیپل پارٹی کہاں پہ؟ یہ پشاور سے دیا بیان. تو یہ کہ یعنی کہ پیپل پارٹی اگلا سیشن اس لیے اٹینڈ نہیں کرے گی کہ ہمیں دورہ یرغمال بنا دیا جائے گا. کون سی جگہ تھا سیشن؟ جی ڈھاکہ میں. 1971 کے بعد کی بات. تو اور ہمیں وہاں میدان قتال میں رکھا جائے گا. اس کا دوسرا جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ ہے وینیو ہے اپنا اقبال پارک لاہور، اور یہاں کوئی 1 لاکھ کے جلسے سے تقریر کرتے ہوئے بھٹو نے کہا کہ جو جائے گا ڈھاکے میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا، اور جو جائے گا ڈھاکے وہ یکتا طرفہ ٹکٹ پہ جائے گا، یعنی وہ بچ کے نہیں آئے گا. تیسرا اس کا جو بیان ہے وہ ہے 14 مارچ 1971 نشتر پارک کراچی، اور وہاں بھی ایک جلسہ عام سے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ یو آر دی میجورٹی پارٹی آف ایسٹ پاکستان، آئی ایم دی میجورٹی پارٹی آف ویسٹ پاکستان، therefore separate transfer power in ایسٹ پاکستان اینڈ separate transfer in ویسٹ پاکستان. کہ تم جو ہو اپنا مشرقی پاکستان کی میجورٹی پارٹی ہو، میں مغربی پاکستان کی، لہٰذا مشرقی پاکستان میں علیحدہ ٹرانسفر پاور اور مغربی پاکستان میں علیحدہ. آپ بڑے سمجھدار ہیں کہ ایک ملک میں ایک ہی ٹرانسفر پاور ہوتی ہے، 2 ٹرانسفر پاور نہیں ہوتی. اور تیسرا اس کا بیان جو ہے کہ جب پارلیز جو تھیں 25 مارچ کو 1971 کو ڈھاکہ میں فیل ہو گئیں، تو وہاں ملٹری ایکشن اسی شام ہو گیا، اور بھٹو کو انہوں نے وہیں رکھا 1 دن کے لیے. تو یحییٰ خان آ گیا. تو بھٹو واز یو سی اسٹیئنگ ان انٹر کانٹیننٹل، وہ ڈرنک تھا. تو جو باہر جو اسٹیکیٹو مشین گن ٹھا 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 ہو رہی تھی، تو یہ اپنا بالکنی میں ٹہل رہا تھا، اور وہ اس کی ایک ہی جہاں سوئی پھنسی تھی کہ وائل شپ از سنکنگ ریٹ ہیز رین اوے.
while ship is sinking, rat has یعنی کہ یا خان چلا گیا ہے اور یہاں یہ شپ ساری چیزیں کہیں رپورٹ ہوئی ہے؟ جی ساری صحیح صحیح اچھا، تو اخباروں میں آئی، جی میڈیا میں اخباروں میں آئی اسی آپ کو کسی نے بتایا؟ نہیں 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 نہیں، میں تو چشم دید ہوں نا جی ہر چیز کا سی میں یہ جہاں تک تعلق ہے وہ ادھر تم ادھر وہ آپ کو عباس اطہر تھا وہ بڑا بعد میں خود ہی مکر گئے تھے، انہوں نے کہا کہ میرا یہ بیان نہیں تھا، وہ اس طرح نہیں کہا۔ مکر دینا بعد میں بات ہوتا ہے. اٹ واز اسی ادھر تم ادھر کی ہم کی سرخی لگائی اس نے اور وہ آج تک ان کو چپکی ہوئی ہے. تو بہرحال یہ آپ کے اختلافات کی ایک بنیاد یہ بنی۔ بنیاد تھی. اب چیز یہ ہے کہ میں چکی کے دو پارٹوں میں آ گیا. ایک طرف بھٹو سے دوستی اسی بہت دوستی اسی اور ایک طرف ملک کے ساتھ وفاداری اور تعلق کسی تھی. اب میں جاؤں تو کدھر جاؤں اسی بہت سوچا. آپ جیسے سیانوں نے کہا کہ قصوری صاحب ایسے موقع تو زندگی میں کبھی کبھی آتے ہیں، یہ ہسٹوریکل ہیں اور یو ول گو ان دی ہسٹری، آپ جائیں. تو میں نے 3 مارچ 1971 کو جب سیشن کال اپ ہوا، آئی واز ان ڈھاکہ ٹو اٹینڈ فرام دی ویسٹ پاکستان. اگر وہ سیشن ہو جاتا تو آج ہنستا بستا پاکستان ایک ہوتا. وہ سیشن نہیں ہوا تو پھر تاریخ ہے آدھا پاکستان ٹوٹ گیا، فوجیں ہار گئیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ جو سقوط ڈھاکہ ہوا اس میں فیلڈ مارشل ایوب خان کی پالیسیوں اور جنرل یاہیہ کی فوجی حکمت عملی یا آپریشن کا کوئی عمل دخل نہیں تھا؟ وہ تو ماضی میں اس کا تو بلٹ اپ ہے، لیکن اس کا جو لاسٹ جو ہے اس کا بلٹ اپ لاسٹ چیپٹر جو ہے خطرناک تھا یا آخری لاسٹ بڑا خطرناک ہے نا، کیونکہ شیخ مجیب ہیڈ سیٹ دی پول. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج کی پالیسیوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے سقوط ڈھاکہ میں؟ نہیں، جو فوجی حکمرانی تھی، حکومت تھی یا جنرل یاہیہ کا جو دور تھا، اس حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں سقوط ڈھاکہ میں؟ بھٹو نے یاہیہ خان کو مرغابیوں کے شکار پر لاڑکانہ بلایا اور وہاں مرغابیوں کا شکار نہیں ہوا، وہاں پاکستان کا شکار ہو گیا. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ پولینڈ نے ایک اپلیکیشن دی، اپنا درخواست دی کہ پاکستان از اے ساورن کنٹری. انہوں نے الیکشن کرائے تھے، وہاں کوئی یو ڈی آئی نہیں ہوا تھا، اور اگر الیکشن جو ہے ملکوں کو توڑنے کی رسم بن جائے تو پھر سویلائز ورلڈ الیکشن کرانے بند کر دے گی. تو انہوں نے کیا اینڈ اس نے یہ قرارداد پھاڑ دی. اچھا اب آگے تھوڑا چلتے ہیں. آپ نے پھر یہ جو وقوع ہوا آبویسلی آپ بظاہر نشانہ تھے اور آپ کے والد صاحب نشانہ بن گئے. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جتنا بھی ٹرائل ہوا، اب کہا جا رہا ہے کہ تاریخ میں اس کو عدالتی قتل کے طور پہ یاد رکھا جاتا ہے. تو 2 پہلو ہوتے ہیں کسی بھی قتل کے ٹرائل کے. ایک تو یہ کہ اس کو ڈیو پروسیس آف لا، اور ایک یہ ہے کہ اس کو جو عدالت کے ذریعے سزا دی جائے. تو آپ کے خیال میں ڈیو پروسیس ہوا تھا؟ ایک فوجی ڈکٹیٹر کی حکومت تھی اور ایک جج جسٹس نسیم حسن شاہ نے بعد میں اعتراف بھی کر لیا کہ ان کے اوپر دباؤ تھا اور پھر 4-3 کا فیصلہ تھا. ٹھیک ہے، اگر بھٹو کے جرم کی صحت کے حوالے سے ہم بات نہیں کرتے، لیکن کیا ڈیو پروسیس تھا، یا اس حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی سویلین حکومت ہوتی تو شاید بہتر ہوتا، بجائے اس کے کہ جنرل ضیاء الحق کا مارشل اور پھر ججز بعد میں اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم پہ دباؤ تھا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی یہ بھی ایک الزام لگاتی ہے کہ ہمیں ایک فورم نہیں ملا، ہمیں ایک فورم نہیں ملا سیشن کورٹ کا. کبھی انہوں نے کبھی یہ ذکر نہیں کیا کہ اس کیس کا آغاز میں نے کیا. آئی فائلڈ اے پرائیویٹ کمپلین. میں نے جو تھی ایف آئی آر جو رجسٹر ہونے ہو گئی، اس کو میں نے ملک سے باہر بھیج دیا، نوئنگ کہ بھائی پولیس اسٹیشن کو آگ لگا دیں گے، سارا ریکارڈ جلا دیں گے. تو میں نے باہر بھیج دی. جب بھٹو 5 جولائی 1971 کو اسٹیپ ڈاؤن کر گیا اور ضیاء الحق ٹک اوور، تو میں نے وہ ایف آئی آر منگوائی اور کوئی 27 سے 28 جولائی کو میں نے ایک درخواست دی اپنا انڈر سیکشن 200 کرمنل پروسیجر کوڈ، جسے استغاثہ کہتے ہیں اردو میں اور انگریزی میں پرائیویٹ کمپلین. جب وہاں سرسری بیانات ہو گئے اینڈ پریما فیشی کیس بلٹ اپ ہو گیا، دین میں نے ایک درخواست دی ہائی کورٹ میں کہ since the accused are very high up and very powerful, session judge Lahore will not be in a position to dispense justice. So اس کو اپنا جو ہے کرمنل اوریجنل جورسڈکشن میں ہائی کورٹ اس کو ٹرانسفر کر لے. تو یہ جو سپریم ہائی کورٹ میں ساری درخواستیں بھٹو کے ڈپوز ہونے کے بعد یہ سارا تو یہ یعنی بھٹو سے زیادہ پاورفل بندہ آ گیا اوپر، ضیاء الحق. تو وہ پاورفل آپ کو قبول تھا لیکن بھٹو کا طاقت قبول نہیں تھی، obviously ملزم تھا. بات یہ ہے کہ I was before the court, I was not before the ضیاء الحق city.
آپ اس کورٹ کو کورٹ مانتے ہیں جو ضیاء الحق کے دور میں آئی تھی، سپریم کورٹ جو ججز سے جنہوں نے ضیاء الحق سے وفاداری کا حلف اٹھایا، آپ اس کو عدالت وہ مانتے تو ہیں؟ دیکھیں کہ آپ نے نسیم حسن شاہ کا بات کی ہے. نسیم حسن شاہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ جو اپنا چیف جسٹس انوار الحق تھے، انہوں نے ہم 4 ججز کے جو کہ کنوکشن کے لیے تھے، ہمارے 4 ججز کو انہیں پورشنز دے دیے کہ اپنے اپنے پورشنز پر اپنا اپنا ججمنٹ لکھو، اور پھر انہوں نے ان 4 پورشن کو جوائنٹ کر کے انٹیگریٹ کر کے فیصلہ سنایا اپنے نام سے۔ اپنے نام سے. تو نسیم حسن شاہ نے بھی اپنا پورشن لکھا. تو بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی دے آر ویری فیو پیپل جو کہ اپنے اسٹینڈ بائی کرتے ہیں. سارے تو احمد رضا قصوری نہیں ہوتے ہیں کہ جو کہ کھڑے آپ ہو کا گئے. پرنسپل کیا کہتے ہیں ضیاء الحق کے دور کے بارے میں، کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ضیاء الحق نے دباؤ ڈالا ہوگا سپریم کورٹ کے ان ججوں پہ؟ دیکھیں بات یہ ہے، میں اس کی سمجھا دوں تو میرے خیال آپ کو سمجھ آ جائے گی. دیکھیں کہ اس میں جو آتھر جج ہے اسی ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں، وہ ہے جسٹس شیخ انوار الحق. وہ چیف جسٹس آف پاکستان، ہی از آتھر جج. اب 3 ججز اور تھے اپنا جس میں کہ شیخ اکرم، ملک اکرم اپنا، اور نسیم حسن شاہ اینڈ کرم لائی چوہان. ان 4 نے جو تھا اپیل کو ڈسمس کر دیا، اور 3 ججز جو تھے دورا پٹیل، اپنا صفدر شاہ اینڈ حلیم، انہوں نے اپیل کو ایکسیپٹ کر لیا. اب دیکھیے کہ اگر ضیاء الحق نے کہا ہوتا تو پھر جو ہے چیف جسٹس انوار الحق، تو پھر ضیاء الحق کی آنکھ کا تارا ہوتا نا کہ اس نے ایک کانٹا جو تھا اس کے جو چبھ رہا تھا اس کی اپنے سائڈ پر، اس نے وہ کانٹا نکال دیا. لیکن تاریخ ہمیں کیا بتاتی ہے کہ اس کیس کے بعد چند ہی ہفتوں کے بعد پہلی دفعہ پاکستان میں پی سی او آیا، دی پروونشل کانسٹیٹیوشنل آرڈیننس، اینڈ شیخ انوار الحق نے ریفیوز ٹو ٹیک اوتھ اینڈ پری میچور وہ گھر چلا گیا. ہی پریفر ٹو گو ہوم رادر دین ٹو ٹیک اوتھ. ایک شخص جو اتنا آنریبل ہے، جو پی سی او پر ضیاء الحق کے پی سی او پر اوتھ نہیں لیتا اور وہ گھر چلا جاتا ہے. آپ نسیم حسن شاہ کے بیان کو آپ کہاں رکھیں گے؟ اگر نسیم حسن شاہ پہ دباؤ تھا تو باقی ججوں میں نہیں ہوگا. وہ میرا جو ہے، میں اسے کہنا نہیں چاہتا کیونکہ میں نے آئی ڈونٹ وانٹ اینی تھنگ، جو میٹر جو کورٹ ہے اس کے میں نے اس کے جو ہے اسٹیٹمنٹ لگائے ہوئے ہیں جس میں اس نے جنرل اپنا شیخ انوار الحق کے بڑی تعریف کی آؤٹ آف وے جا کے. اب چیز یہ ہے کہ اس کے بعد چیف جسٹس کون بنتا ہے؟ چیف جسٹس بنتا ہے اپنا حلیم صاحب تھی. اور حلیم جو ہیں، جسٹس حلیم جو ہیں، وہ 8 سال چیف جسٹس رہتے ہیں. اور حلیم صاحب کون ہیں؟ جنہوں نے بھٹو کو بری کر دیا. یہ عجیب بات ہے. لیکن پی سی او پہلا اٹھا لیا. پی سی او تو یہ عجیب ہے. اچھا ضیاء الحق کو تو صرف 4 بندے چاہیے تھے نا، وہ سارے تو نہیں چاہیے تھے. ان کو صرف 4 بندے چاہیے تھے تاکہ تاثر یہ ملے کہ کچھ نے ڈس ایگری کیا، کچھ نے ایگری کیا. یہ بڑا انڈیپینڈنٹ پروسیس تھا. آپ کے خیال میں یہ ڈیو پروسیس تھا جو جنرل ضیاء الحق کے دور میں، ایک ڈکٹیٹرشپ کے دور میں یہ ڈیو پروسیس تھا؟ بھٹو کو انہوں نے 4 دن دیے. 4 days ہی ایڈریسڈ ایٹ لینتھ سپریم کورٹ آف پاکستان. حالانکہ لا میں، کرمنل لا میں ایک دفعہ سزا ہو جائے صرف سیشن کورٹ سامنے اپیل ہوتے ہیں، اس کے بعد آپ کے لائر اپیل ہوتے ہیں. 4 دن اس نے ایڈریس کیا، اور اس کا جو اپنا جو ایمفسس تھا وہ یہ تھا کہ دس از اے پولیٹیکل کیس. اور اس پولیٹیکل کیس یہ ایسے ہی ہے جیسے لممبا کا ٹرائل اسی رشیا میں ہو رہا، جیسے یاسر عرفات کا ٹرائل اسی اسرائیل میں ہو رہا ہو، ایسے ایسے. تو اس پر شیخ انوار الحق نے بڑا مسکرا کے کہا کہ مسٹر بھٹو اسی ٹیل اس اسی دیٹ ہیو وی انڈرسٹوڈ پراپرلی کہ وین مسٹر قصوری واز ڈکٹیٹنگ FIR اینڈ آپ کا نام لیا جا رہا تھا اس میں، تو اس وقت جنرل مشرف انکاگنیٹو شلوار قمیض میں آئے اور انہوں نے جنرل ضیاء الحق آئے اسی انکاگنیٹو، اور انہوں نے کان میں کہا احمد رضا قصوری اس کا نام لکھ دو، میں 3 سال کے بعد آ رہا ہوں. اس نے کہا کہ مسٹر بھٹو یو ہیو بن nominated as the principal accused in the body of first information report when you were the prime minister of the country. اب بہرحال یہ وہی ججز تھے جنہوں نے جنرل ضیاء الحق کے مارشل لا کو جائز قرار دیا تھا. اب یہ وہی ججز تھے. اب چیز یہ ہے کہ جو جج جس نے بری کیا وہ تو 8 سال چیف جسٹس رہتا ہے اسی.
اور اپوائنٹ کون کرتا ہے؟ ضیاء الحق. اور جس جج نے اپنا سزائے موت دی وہ گھر چلا جاتا, پی سی او کی ووٹ لیتا ہے. مقصد حاصل ہو گیا تو پھر ججز above all lastly کہ یہ پیپل پارٹی ایک بات چھپا کے رکھتی ہے کہ دے فائلڈ ریویو آلسو, اینڈ ریویو واز انڈر آرٹیکل 188 آف دی کانسٹیٹیوشن, اینڈ ریویو واز یونینمسلی ڈسمسڈ. وہ ججز جنہوں نے بھٹو کو وجہ میرٹ نہیں تھی, تکنیکی وجوہات تھی نا, کہ انہوں نے کہا کہ ریویو کے اندر جب یہ فیصلہ ہو جائے سینٹنس کا تو ریویو میں چینج نہیں ہو سکتا, یہ اس لیے انہوں نے یونانیمس کیا تھا. تکنیکی وجوہات تھی, میرٹ پہ نہیں تھی. بات یہ ہے کہ تکنیکی بنیاد پر ہی تو انہوں نے بری کیا تھا, انہیں تکنیکی بنیاد کو وہ ریویو میں لے سکتے, بٹ ان ریویو وہ ججز جنہوں نے اس کو بریو ذمہ ڈکلیئر کیا, ایون دے سیڈ کہ فیصلہ صحیح ہوا ہے. ٹھیک ہے. اچھا کسوری صاحب, یہ جو بینچ بنا ہے ابھی 9 رکنی بینچ, اس بینچ کی اور اس کارروائی کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میں اس کے بارے میں ابھی نہیں کچھ کہوں گا, بٹ آئی ول سرٹنلی ایڈریس دی پریس ان ڈیٹیل, بیکاز میں جو ہے جو فیکٹس میرے پاس ہیں اس کیس کے بارے میں وہ کسی اور کے پاس نہیں. پہلے آپ نے عدالت کے سامنے نہیں رکھے یہ کیس؟ وہ میں نے رکھ دیے ہوئے ہیں, میں نے آلریڈی آئی ہیو فائلڈ ریجوائنڈر کو جو کہ 70-80 صفحے کا. لیکن یہ فیکٹس آپ نے ٹرائل کورٹ کے سامنے رکھے تھے بھٹو کے ٹرائل کے دوران؟ بالکل وہ تو دیکھیں بی بی سی کا آپ پڑھیں, جو بی بی سی اردو نے دیا ہے وہ ریسرچ کرتے ہیں, انہوں نے سارا میرا. بہرحال میرے خیال میں یہ جو اس وقت ریفرنس ہے یہ کوئی احمد رضا قصوری یا مدعی کے بارے میں نہیں ہے, یہ جنرل ضیاء الحق کی آمرانہ دور کے بارے میں ہے کہ اس دور میں جو عدالتیں ہیں وہ کس طرح کام کر رہی تھی. تو اگر تاریخ میں یہ لکھا جائے کہ جنرل ضیاء الحق نے بھٹو کے ساتھ جو سزا دی وہ انصاف کے تقاضے پورے ہوتے ہیں تو وہ تو اس کو کوئی نہیں مانے گا, کیونکہ آئین معطل تھا اور ان ججوں نے ضیاء الحق کی وفاداری کا حلف اٹھایا ہوا تھا, تو اس کو تو تاریخ میں ہمیشہ عدالتی قتل کے طور پہ ہی یاد رکھا جائے گا نا. اس میں آپ کا قصور نہیں ہے, اس میں سسٹم کا قصور ہے, ضیاء الحق کا قصور ہے جس نے بغاوت کی اور تختہ الٹا ذوالفقار علی بھٹو کا. یہ آپ ویسے سمجھتے ہیں کہ وہ بغاوت درست تھی یا تختہ الٹنا درست تھا؟ نہیں, تختہ الٹا جو تھا دیٹ واز ڈیموکریٹک, لیکن فیصلہ جو ہے ڈیموکریٹک اور ہائی ٹریزن غداری تھی آئین سے کہ نہیں, وہ آئین سے غداری تھی یا نہیں؟ ابھی غداری تو میں نہیں ڈکلیئر کرتا, تو کورٹوں نے کرنی, کورٹوں نے آج تک یہ نہیں ہے. میں اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے بطور ایک بیرسٹر؟ بیرسٹر ناٹ لافل, اتنا ہی میں کہوں گا. ہائی ٹریزن نہیں کہیں گے نیچرلی ہاؤ ٹریزن کا ملک چل رہا ہے, 5-4 شہروں میں منی مارشل لگا ہوا ہے, اسی لاہور کراچی سب لوگ کلنگ ہو رہی ہے, اینڈ ڈیموکریٹک پرائم منسٹر ہیز ہیلڈ اسی ریگڈ الیکشن ان دی کنٹری, اور 9 ستارے پی این اے جو ہے اسی وہاں ٹکراؤ آ رہا ہے, بالکل سسٹم ہیز کولیپسڈ. جسٹ دیکھیں دو چیز, ایک آرٹیکل. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا کیس استعمال کیا ذوالفقار علی بھٹو کو قبر میں اتارنے کے لیے ضیاء الحق نے آپ کو استعمال کیا؟ دیکھیں آرٹیکل 5 جو ہے آف دی کانسٹیٹیوشن بڑا کلیئر ہے, وہ کہتا ہے کہ ایوری سٹیزن, جو میں بھی ہوں آپ بھی ہیں اور آرمی چیف بھی سٹیزن ہے, ایوری سٹیزن لائلٹی از ٹورڈ دی اسٹیٹ اینڈ اوبیڈینس ٹورڈ دی کانسٹیٹیوشن. تو ضیاء الحق نے آرٹیکل 5 کے تحت کارروائی کی. اگر کسی وقت ریاست اور آئین آمنے سامنے آ جائیں تو کس کو بچائیں گے؟ اگر آئین کو بچائیں گے اور ریاست چلی گئی, جیسے کہ مشرقی پاکستان میں آپ آئینی جھمیلوں پڑ گئے اور ریاست کے مطابق کام کیا, ریاست آپ نے نہیں بچائی, آپ آئین کے جھمیلوں پڑ گئے 6 پوائنٹ, تو آدھا پاکستان ٹوٹ گیا. آئین کے بغیر ریاست ہوتی ہے؟ جی, آئین کے بغیر ریاست ہوتی ہے. وہی آئین کین بی آلویز ریسٹورڈ, اسی جب ونس یو ریسٹورڈ اینڈ ہیلڈ ان ابینس اینڈ سسپینڈڈ اینڈ ایبروگیٹڈ. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اگر ریاست اور آئین آمنے سامنے آ جائیں کس کو بچائیں گے؟ مجھے بتا دیجیے اس کا, آپ کس کو بچائیں گے؟ اگر آپ آئین کو بچائیں گے, ریاست غائب ہو گئی تو وہ آئین جو ہے وہ تو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے گا. اگر آپ ریاست کو تو آئین ہی بچاتا ہے نا بیرسٹر صاحب, آئین کے بغیر تو ریاست بچنی نہیں چاہیے. اگر آپ ریاست کو بچا لیں گے تو وہ جو آئین جو ہیلڈ ان ابینس ہے وہ دوبارہ ریسٹور ہو جائے گا. تو پہلے ریاست کو بچانا ہے. قانون کی کتابوں میں تو آئین کی بات کر رہا ہوں. بیرسٹر صاحب قانون کی کتابوں میں تو یہی ہے نا کہ جس ریاست کا آئین نہیں ہے وہ تو ریاست ہے ہی نہیں, اس کا تو وجود ہی نہیں ہے, وہ ہونی نہیں چاہیے. ایک کرائسس سچویشن ہے, ہیلڈ ان ابینس, جب وہ کرائسس ختم ہو جائے گا. اچھا, ہیلڈ ان ابینس ٹھیک کام تھا, ضیاء الحق نے ہیلڈ ان ابینس کیا تھا اور ایبروگیٹ نہیں کیا تھا. ایبروگیٹ نہیں کیا تھا. تو فرق کیا دونوں میں؟ بڑا فرق ہے. ایبروگیٹ میں دوبارہ نیا آئین کو وہی آئین جو ہے سیم آئین واز ریسٹورڈ سیم.
چلیں بہت شکریہ You are احمد رضا welcome. قصوری صاحب. دیکھتے ہیں آج پھر سپریم کورٹ کے 9 رکنی بینچ میں کیسے کارروائی ہوتی ہے. کیا یہ کارروائی جو ہے جائے وقوع سے حاصل شدہ شواہد یا گواہوں کے بیانات یا گواہوں کی بنیاد پر دیکھا جائے گا سپریم کورٹ کا فیصلہ، یا پھر ایک عمومی جو اس وقت حالات تھے اور ایک فوجی حکومت تھی، مارشل لا تھا، اس دور میں سپریم کورٹ کے ججوں کی طرف سے یہ دیا گیا فیصلہ کیا وہ ڈیو پروسیس تھا یا نہیں؟ یہ معاملہ بھی آج سپریم کورٹ نے بنیادی طور پہ طے کرنا ہے. تاریخ کی ایک بہت بڑی ایک فیصلہ ہے جو کہ بہت متنازع فیصلہ ہے. یقیناً مدعی کے ساتھ جو بھی ظلم ہوا اس کا ازالہ بھی ہونا ضروری تھا، مگر اس کے ساتھ ساتھ کیا وہ ازالہ ایک موب جسٹس کی صورت میں ہونا چاہیے، ماورا آئین طریقوں سے ہونا چاہیے، یا قانون اور انصاف کے تقاضوں اور شفافیت کے تقاضوں کو پورا کر کے ہونا چاہیے تھا؟ یہی وہ سوال ہے جس کا بظاہر اب سپریم کورٹ نے 44 سال کے بعد جواب دینا ہے. مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.